अस्सलाम वालेकुम। अभी हम एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। दैट इज नोन एज रैशनल इमोटिव बिहेवियर काउंसलिंग टेक्निक्स ऑफ अल्बर्ट एलिस। अल्बर्ट एलिस एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपना नज़रिया पेश किया। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि इंसान की नाखुशी उसके दाखिली वाक़यात और महसूसात का नतीजा होती है। यानी बाज़ औक़ात कोई ऐसी बात नहीं होती जो नाखुशी वाली हो, लेकिन इंसान सैड फ़ील कर रहा होता है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी इंसान सैड फ़ील नहीं करता, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम किसी वाक़ये को किस तरीके से लेते हैं और कैसा महसूस करते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे गैर अक़ली, गैर हकीकत पसंदाना और गैर मुंतकी कुछ सोचने के अंदाज़ होते हैं, जिनको अगर तब्दील कर दिया जाए, तो हम बहुत सारी परेशानियों से निकल सकते हैं। जब हम रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी को अप्लाई करते हैं, तो उसमें सबसे पहले मौक़िल को इस अमर पर कायल किया जाता है कि जितनी भी उसकी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं या जज़्बाती मुश्किलात और मसाइल हैं, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ ताल्लुक उसकी सोच से है और चीज़ों को इदराक करने से है कि वो किस तरीके से उनको परसीव करता है। हमें उनको गाइड करना होता है कि उनके किस तरीके से ख़्यालात गैर मंतकी हैं, गैर हकीकत पसंदाना हैं और गैर अक़ली हैं। कौन से ख़्यालात गैर मुंतकी होते हैं, कौन से ख़्यालात गैर हकीकत पसंदाना होते हैं और कौन से ख़्यालात जो हैं वो गैर अक़ली होते हैं, ये हम अपने क्लाइंट को बताते हैं। इसका ये फ़र्ज़ है कि गैर हकीकी ख़्यालात को हकीकी ख़्यालात से, गैर अक़ली ख़्यालात को अक़ली ख़्यालात से तब्दील कर दिया जाए और फ़र्द को जो गैर अक़ली सोच और उसकी जज़्बाती मुश्किल या नाखुशी के जो एहसासात हैं, उनसे कैसे निकलना है, ये उसको सिखाया जाता है। वो मज़ीद ये बताता है कि उसकी गैर अक़ली सोच बरकरार रहेगी और उसके जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, वो भी बरकरार रहेंगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि गैर अक़ली ख़्यालात को अक़ली ख़्यालात से तब्दील कर दिया जाए, ठीक है? और बेहतर अंदाज़ में ज़िंदगी गुज़ारने का ढंग सीखा जाए, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगा, तो वो नाखुशी के खतरात से महफूज नहीं रह सकेगा। इसके लिए आम तौर पर 3 टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले एक ऐसा ताल्लुक बनाने की कोशिश की जाती है जिसमें मरीज़ जो है, जो कुछ बात करना चाहता है, बिला झिझक वो अपनी बात कर सके। इसको हम कहते हैं थेरेप्यूटिक अलायंस। दूसरे नंबर पर इनसाइट इंटरप्रेटिव टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें फ़र्द की सोच और देखने के अंदाज़ को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है और फिर सपोर्टिव टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। ये टेक्निकें दरअसल इसलिए इख्तियार की जाती हैं ताकि मौक़िल का एतमाद और भरोसा हासिल किया जा सके, ठीक है? और उसके जो गैर मुंतकी ख़्यालात हैं, उनको ख़त्म किया जा सके और उनकी जगह अक़ली ख़्यालात जो है वो लाई जा सके, ठीक है? अक़ली हिजानी के दारी इलाज की अगर हम बात करें, तो इसकी बुनियाद इस मफ़रूज़े पर है कि इंसान के अंदर रैशनल और इर्रेशनल सोच कुदरती तौर पर मौजूद होती है। देखना ये होता है कि फ़र्द सूरत-ए-हाल, वाक़यात या मसाइल के अंदर किस सोच को इस्तेमाल करता है, ठीक है? इसमें उसने कुछ मफ़रूज़ात बनाए जो मदरजा ज़ैल थे। नंबर 1, फ़र्द को खुद को मसाइल ज़दा एहसासात में मशरूती हवालों से ले जाता है। यानी कि सिचुएशन इतनी गंभीर नहीं होती है जितनी हम उसको महसूस कर रहे होते हैं। हम ख़ानदान से और विरासत में लेकर आते हैं कि गैर अक़ली सोच को अपनाएँ और ख़ुद को परेशान कुन हालात को ज़्यादा अपनी तरफ लेकर आएँ, ठीक है? इंसान जो है वो दूसरी अनवा से आला है और इंसान खुद ही अपनी परेशानियों वाले एतक़ाद को ऐजाद कर लेता है और खुद को हमेशा छोटी-छोटी बातों पर परेशानी में मुब्तला रखता है। लेकिन हर फ़र्द के अंदर ये ताकत, हौसला और हिम्मत मौजूद होती है कि वो अपने सोचने के अंदाज़, अपने वक़ूफ़, अपने हिजानात
اور اپنے کرداری اعمال کو چینج کر سکیں۔ اگر ہم اس کے مقاصد کی بات کریں تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو صحت مند ذہنی طور پر صحت مند شخص ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی ذات میں دلچسپی لیتا ہے، اپنی کیئر کرتا ہے، اپنے تھاٹس کا خیال رکھتا ہے، اور اس کی سماجی دلچسپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ اور چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جتنے آپ کے زیادہ دوست ہوں گے، اچھے دوست ہوں گے جو کہ آپ کی خوشی کا، آپ کی فیلنگز کا خیال رکھیں گے، اتنے ہی آپ صحت مند زندگی گزاریں گے۔ برداشت پیدا کریں، جتنا آپ کے اندر ٹالرنس ہوگی، لوگوں کی ایکسیپٹنس ہوگی، دوسروں کی غلطیوں کو، ان کی بری حرکات کو اور ناپسندیدہ افعال کو برداشت کریں گے، اتنے ہی آپ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ خود سمتی، صحت مند افراد دوسروں سے تعاون کرنے والے افراد ہوتے ہیں، وہ دوسرے سے تعاون کی توقع کم رکھتے ہیں، یعنی خود تو دوسروں کی سپورٹ کرتے ہیں لیکن دوسروں سے سپورٹ ملنے کی توقع کم رکھتے ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داریاں بہت اچھے سے سنبھالتے ہیں اور انہیں نبھانے میں ماہر ہوتے ہیں، وازدانہ طور پر کام کر سکتے ہیں، ان کے اندر لچک پائی جاتی ہے اور خود کو وہ لائف کے مطابق چینج کرنے کا ہنر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ ٹیکنیکس استعمال کی جائیں گی تو سب سے پہلے آپ نے اس کو کانفیڈنس دینا ہے اور ٹرسٹ دینا ہے تاکہ جو بھی بات ہے وہ آرام سے آپ سے کر سکے۔ اس ٹیکنیک کے دوران مشیر موکل کو معلومات فراہم کر کے واضح کر دیتا ہے کہ اسے اپنے غیر عقلی خیالات کو ختم کر دینا چاہیے اور اس کی جگہ عقلی خیالات کو اپنانا چاہیے۔ اپنے پاس مدد کی خاطر آنے والے موکل کو خندہ پیشانی سے، گرم جوشی سے اور خوشگوار انداز میں ویلکم کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم سپورٹیو ٹیکنیک کہتے ہیں۔ ہم بڑے اطمینان سے ایکٹیو لسننگ کے ساتھ اس کے پرابلم کو سمجھتے ہیں اور ایپوں کو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہم ایک پیج پر ہوتے ہیں اور جو بھی وہ بات کرنا چاہتا ہے بلا جھجک آپ سے کر سکتا ہے۔ مشاعر کو اہمیت دی جاتی ہے، اس کو احترام کیا جاتا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اس کو حوصلہ ملتا ہے، اس کا اعتماد بحال ہوتا ہے اور وہ آزادی کے ساتھ اپنے مسائل کو آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ اس کی گفتگو کے دوران مشیر اس کی گفتگو کو ایویلویٹ کرتا ہے، مسائل کے اسباب یا وجوہات جاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ معقل کو مطلع کرتا ہے کہ اس کے مسائل ابھی تک کیوں موجود ہیں، پھر وہ معقل کے غیر عقلی خیالات کو عقلی خیالات میں تبدیل کرنے میں مدد اور حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس صورتحال میں وہ ایک فرینک لوجیشین کا کردار ادا کرتا ہے اور اس کے غیر عقلی خیالات کو تردید کرتا ہے اور ماننے سے انکار کرتا ہے، اس سے اچھے طریقے سے ڈسپیوٹ کرتا ہے تاکہ اس کو سمجھ آ سکے کہ اس کے خیالات کس طریقے سے غیر عقلی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہدایات دیتا ہے، اس کو تجاویز دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ بحث کی ضرورت ہو وہاں اس پہ بحث کرتا ہے اور ایک استاد کا، ایک انسٹرکٹر کا اور ایک ڈائریکٹر کا رول جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ عقلی جذباتی ٹیکنیک کے مطابق لازمی طور پر افراد عقل مند یا بے عقل مند یا ذی حس یا بے حس ہر دو متضاد خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ ہم نے اس میں سے کسی ایک کو اس وقت سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت تک موجود رہتی ہیں جب تک ہم کوئی نئے سوچنے کا طریقہ نہیں سیکھتے۔ غیر عقلی سوچ خیالات کو پریشان کرنے کے عمل کو اکساتی ہے اور اس نے 11 غیر عقلی خیالات دیے جو انسان کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہر فرد کو اپنی زندگی میں کسی عام شخصیت کی طرف سے محبت اور قبولیت حاصل ہو۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو اپنے لیے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کریں اور ہمیں ایکسیپٹ کریں، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہر بندہ جس کو ہم امپورٹنٹ سمجھیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم سے محبت کرے اور ہمیں قبول کرے۔ نمبر 2 کیا ہے کہ اعلیٰ حیثیت کا مالک بننے کے لیے کسی فرد کو لائق اور موزوں ہونے کے علاوہ اس خوبی کا حامل ہونا چاہیے کہ وہ جس چیز کی خواہش رکھے اسے حاصل کر سکتا ہو۔ اب آپ کی 100 کی کلاس ہے، آپ میں سے اگر ہر بچی چاہے کہ میں فرسٹ آؤں، ٹھیک ہے، اور کوشش بھی کرے تو بھی فرسٹ تو ایک آدھی کوئی آئے گا۔ سو یہ ایک ریشنل ازمپشن ہے کہ آپ جس چیز کی خواہش رکھیں وہ پوری ہو جاتی ہے، ویل اینڈ گڈ، نہیں پوری ہوتی آپ اپنی کوشش جاری رکھیں
اور جو آپ کو مل گیا ہے اس کو اچھے سے سیلیبریٹ کریں۔ کچھ لوگ برے اور مکار ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں ملزم قرار دینا چاہیے اور انہیں سزا ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، قانون کو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، قانون موجود ہے اور قانون ہی کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے یا کون سی چیز غلط ہے۔ جب واقعات کسی کی خواہش کے مطابق وقوع پذیر نہ ہو تو ایک دردناک مصیبت بن جاتے ہیں۔ آف کورس ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہم چاہیں ہماری زندگی ہماری طریقے سے ہو، ہماری خواہشات کے عین مطابق ہو، لیکن اکثر ایسے نہیں ہوتا۔ تو ایسی سچویشن میں صبر، حوصلے اور برداشت سے کام لینا چاہیے، نہ کہ خود کو کوستے رہیں۔ ناخوشی بیرونی واقعات کا نتیجہ ہوتی ہے، اس لیے فرد کا ایسی مایوس کن بات پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم اندر سے اتنے اسٹریسفل ہوتے ہیں کہ بیرونی واقعات صحیح بھی ہو رہے ہوں تو بھی چیز ہم اپنے لیے ناممکن بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی irrational assumption ہے۔ جو چیز فطری طور پر خطرناک اور مضر ہو وہ بہت بڑی پریشانی کی وجہ بنتی ہے۔ مشکلات اور ذمہ داریوں سے رائے فرار اختیار کرنا ان کا سامنا کرنے سے آسان ہوتا ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے کبوتر کی طرح مسائل حل نہیں ہوتے، ہم کو اپنے مسائل خود ہی حل کرنے ہوتے ہیں۔ کسی فرد کا ماضی اس کے حال کے کردار کا تعین کرتا ہے، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، ہمارا ماضی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہمارا حال اور ہمارا مستقبل ہمارے اختیار میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا حال اور مستقبل اتنا بہتر ہو کہ ہم اپنے ماضی کی مشکلات کو بھی بھول جائیں۔ سو اسٹے پازیٹیو اینڈ اپنی انرجیز کو پازیٹیو ڈائریکشن میں استعمال کریں، خود پر یقین رکھیں اور آگے کوشش کرتے جائیں۔ فرد کو دوسروں کے مسائل اور تکالیف سے پریشان ہونا چاہیے۔ اگر آپ بھی خود کو اسی طریقے سے پریشان کر لیں گے تو مسائل کا حل کیسے نکلے گا؟ اس لیے ہمیں دوسروں کے مسائل اور تکالیف سے پریشان ہونے کی بجائے ان کو حل کرنے میں مدد کرنی چاہیے۔ ہر مسئلے کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا ہے اور اس جواب کو دریافت کرنے میں ناکامی مصیبت کا باعث بنتی ہے۔ بلیو می، ہر چیز کا ایک سلوشن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ڈفرینٹ سلوشنز ایک ہی پرابلم کے ہو سکتے ہیں۔ پھر جو ایک اور امپورٹنٹ اس میں ہے وہ ہے ABC ماڈل۔ اے سے مراد ہے ایکٹیویٹنگ ایونٹ، بی سے مراد ہے بیلیفز اور سی سے مراد ہے کانسیکوینسز۔ سمجھیں کہ کلاس میں آپ لیٹ آئی ہیں، ٹیچر نے آپ کو ڈانٹا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایکٹیویٹنگ ایونٹ کیا ہے کہ آپ کلاس میں لیٹ آئی ہیں، یا آپ نے کہا ہوا تھا کہ کل کا ٹیسٹ میں لازمی دوں گی، لیکن جب ٹیسٹ دینے کی باری آئی تو آپ کالج ہی نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایکٹیویٹنگ ایونٹ کیا ہے کہ آپ کالج نہیں آئی ہیں، آپ کلاس میں نہیں آئی ہیں اور آپ نے ٹیسٹ نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ تو بیلیفز کیا ہیں؟ بیلیفز یہ ہیں کہ فار ایگزامپل کانسیکوینسز کیا نکلے کہ آپ کو ٹیچر نے ڈانٹا اور کہا کہ آپ کلاس میں کیوں نہیں آئی ہیں، آپ نے ٹیسٹ کیوں نہیں دیا اور آپ ہمیشہ ایسے کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ کانسیکوینسز ہیں۔ تو ہمارا بلیف اگر یہ ہوگا کہ ٹیچر نے ہمیں اس لیے ڈانٹا ہے کہ وہ ہماری بہتری چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنی لائف کو سکسیسفلی گزاریں، اس لیے نیکسٹ ٹائم میں لیٹ نہیں آؤں گی، مجھے کوئی نہیں ڈانٹے گا اور میں اچھے سے اپنا کام کر سکوں گی اور کانسیکوینسز اچھے نکلیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچتی ہیں کہ ٹیچر نے مجھے اس لیے ڈانٹا ہے کہ وہ جان بوجھ کر مجھے ڈانٹتی ہیں، وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتی ہیں اور وہ مجھے ہمیشہ جو ہے وہ کرٹیسائز کرتی ہیں، تو آپ کے آئندہ بھی نتائج منفی نکلیں گے اور کبھی بھی آپ کے جو ہے وہ پازیٹیو کانسیکوینسز نہیں نکلیں گے۔ اس لیے جو ہے آپ کے جو بلیفز ہوتے ہیں وہ کانسیکوینسز کو لیڈ کرتے ہیں، نہ کہ ایکٹیویٹنگ ایونٹ۔ اے سے مراد ہے کوئی واقعہ، صورتحال یا ذاتی تجربہ ہے جس سے فرد کا واسطہ پڑتا ہے، مثلا اگر کسی کو ملازمت نہ ملے، امتحان میں ناکامی ہو یا کسی شدید خواہش کا پورا نہ ہونا یا اس کے برعکس ہو جانا، یہ ایکٹیویٹنگ ایونٹ ہے۔ بی سے مراد آپ کی بلیفز ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی واقعہ، صورتحال یا ذاتی تجربے کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے فار ایگزامپل یعنی وہ خیالات ہیں جن کو فرد عقائد کی حد تک اپنی ذات کا حصہ بنا لیتے ہیں، یہ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں یا نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں۔ فرد کا خود کو پر اعتماد سمجھنا، کامیاب سمجھنا، کارآمد سمجھنا، باہمت سمجھنا، مفید سمجھنا،
دوسرے لوگوں کے لیے سپورٹو سمجھنا، جبکہ مثبت سوچ ہے. لیکن اگر آپ خود کو بے وقت سمجھتے ہیں، کم تر سمجھتے ہیں، ستم ظریف یعنی قسمت کا مارا ہوا سمجھتے ہیں، تو یہ منفی عقائد ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ منفی عقائد آپ کی زندگی کو جہنم بنا دینے کے لیے کافی ہیں. کانسیکوینسز، اس سے مراد فرد کا وہ جذباتی رد عمل ہے جس کی بنیاد پر فرد کے احساسات اور تجربات ہوتے ہیں. اگر فرد کی عقلی سوچ ہوگی تو اپنی کمزوریوں، کوتاہیوں، سستی اور ناسمجھی کا اعتراف کرے گا، خود کو چینج کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے مسائل کا، ناکامیوں کو ذمہ دار ٹھہرائے گا خود کو. اور اگر فرد کی سوچ غیر عقلی ہے تو وہ خود کو بدقسمت، دوسروں پر اپنی غلطیوں کو ڈالنے والا، اور ہر وقت حالات اور حکومت کو کوسنے والا، نا امید ہونے والا، اور اپنی زندگی سے بیزار، دنیا سے بیزار، خود کو الگ تھلگ، ٹھیک ہے، اور ناکام محسوس کرے گا. سو اٹس the beliefs that lead to consequences, not the activating event. اور ہمیں چاہیے کہ ہم مثبت سوچیں، مثبت طریقے سے چیزوں کو دیکھیں تاکہ ہماری لائف جو ہے وہ بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے، اس میں ہم ڈیولپمنٹل سٹیجز کے اوپر دلچسپی کم رکھتے ہیں. اس میں ہم پریزنٹ اورینٹڈ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ غیر عقلی سوچ کس طریقے سے انسان کے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے، اس عام طور پر نا انسان کو بڑی آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور اس کو زیر اثر بھی لایا جا سکتا ہے. نتیجتاً وہ بڑی آسانی سے پریشان ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مجموعی طور پر ہم اپنے خیالات کو، احساسات کو اور اعمال کو قابو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، افراد کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ وہ خود سے کیا بات کرتے ہیں. آپ خود سے جب بات کرتے ہیں تو کس طریقے سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہمیں خود کلامی کا مفہوم اچھے سے سمجھ آ جائے گا تو ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں گے. اور یہ ذاتی شعور اور خود آگاہی کا معاملہ ہے. اگر آپ کا ذاتی شعور اپنے بارے میں اچھا ہے اور آپ خود سے آگاہ ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، اس کا آپ کو اچھے سے پتہ ہے، تو آپ اپنی زندگی کو جہنم سے جنت بنا سکتے ہیں اور جو آپ کی مشکلات ہیں اس سے نکل سکتے ہیں. ہر انسان خطا کار ہے. ٹھیک ہے، اور اکثر ہم جان بوجھ کر بھی خطا کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم اگر رول کی بات کریں تو عقلی جذباتی ٹیکنیک میں مشیر کا جو کردار ہوتا ہے وہ ڈائنامک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ ہوتا ہے، اور وہ ایک استاد اور ایک ناصح کا کردار ادا کرتا ہے اور موکل کے کردار میں اصلاح اور ترمیم کرتا ہے. عقلی جذباتی ٹیکنیک کے مقاصد کی اگر ہم بات کریں تو فرد کی اس طرح سے مدد کرنا ہے کہ وہ عقلی اور منافع بخش زندگی گزار سکے. یہ جو ہے زینو فلسفی پر بیسڈ ہے، جس کا یہ دنیا کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لوگ واقعات سے پریشان نہیں ہوتے بلکہ ان کے بارے میں اپنی سوچ سے ہوتے ہیں. Thoughts are the seed of behavior. The way you think is the way you behave. ٹھیک ہے، تو اپنی جو بیج ہے اس کو پازیٹیو بوئیں گے تو پازیٹیو ریزلٹ آئے گا. اور اگر آپ غم کی بیج ہی بوتے رہیں گے، اگر آپ ناکامی کی بیج ہی بوتے رہیں گے، اگر آپ خود کو ہمیشہ نگلیکٹ کر کے، خود کو تباہ کر کے وہی بیج بوتے رہیں گے تو جو درخت نکلے گا وہ بھی ایک مایوس شخص کا نکلے گا. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ لوگ واقعات سے پریشان نہیں ہوتے بلکہ ان کے بارے میں اپنی سوچ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اپنی سوچ کو بہتر کریں گے تو ہمارے جو سلوشنز ہیں وہ بھی پازیٹیو نکلیں گے. مشاورت کی اگر ہم عمل کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مشیر اپنے موکل کو یہ احساس دلائے کہ یہ جو اس کے مسائل اور پریشانیاں ہیں وہ اس کی ریشنل سوچ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ جاننے لگتا ہے کہ اچھا غیر عقلی سوچ کیا ہے، وہ یہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی انسائٹ پیدا ہوتی ہے، اس کو آگاہی ہوتی ہے کہ کون سی اس کی باتیں جو ہیں وہ غیر عقلی تھیں. موکل کو جب بصیرت اور آگاہی حاصل ہو جاتی ہے تو اپنے ریشنل ازمپشنز کو چیلنج کرتا ہے. اس کے دوران مشیر و موکل کے درمیان جو ہے وہ سنجیدہ بحث و مباحثہ یعنی کہ ڈسکشن ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے. بشیر موکل سے کہتا ہے کہ وہ اپنے غیر عقلی خیالات کا دفاع کرے
मगर जब मुअक्कल इनका दिफा करने में नाकाम रहता है तो मुअक्कल की सोच में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। मुअक्कल खुद मानना शुरू हो जाता है कि इसकी सोच जो है वो गैर मौजू है और मनफी है। जब मुअक्किल खुद को अपनी मनफी और गैर मौजू सोचों को बदलने का फैसला कर लेता है तो मशीर इस सतह पर फर्द के गैर अक्ली ख्यालात, मनफी सोच की जगह अक्ली ख्यालात और मस्बत सोच को फरोग देता है। इस सारे अमल के दौरान, ठीक है, हम कुछ टेक्निक्स भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें बिहेवियर शेपिंग है, ठीक है, बायो फीडबैक है और होमवर्क असाइनमेंट्स है, ठीक है। तो जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं इसके अलावा वो डिस्प्यूटिंग और टीचिंग है। पहले जो 1-2 सेशन होते हैं उसमें इंसान की सोच और जज्बात के मुताबिक जो है वो तालीम दी जाती है। सेल्फ टॉक के ऊपर फोकस किया जाता है। मनाजरा या बहस के ज़रिए, दलाइल के ज़रिए, सवालात के ज़रिए, ठीक है, निशानदेही की जाती है कि कौन से ख्यालात गैर अक्ली हैं। व्हाट किस्म के सवालात का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और फिर अ, एक मकसद जो इसका है वो ये है कि अपने खुद शिकस्तगी पर मबनी ख्यालात और किरदार को तब्दील करने के काबिल बनाया जाता है, ठीक है। ए से मुराद एक्टिवेटिंग इवेंट्स, बी से मुराद बिलीफ्स या थिंकिंग ऑफ ए पर्सन और सी से मुराद जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है। तो हमारे जो बिलीफ्स हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस को लीड करते हैं, ना कि एक्टिवेटिंग इवेंट। इसमें हमारे जो थेरेपिस्ट है उसके फ़राइज़ में क्या-क्या बातें शामिल हैं। नंबर 1, मुशीर पर वाज़ेह कर दें कि इसकी मुश्किलात और मसाइल हमारी मनफी सोच से होते हैं। जब हम मनफी सोचते हैं तो चीज़ों का इदराक भी गलत होता है, ठीक है। हम मौक्कल को उसके गैर अक़ली, गैर हकीकत पसंदाना और गैर मुंतकी ख़्यालात को समझने में मदद देते हैं। नंबर 3 पर मौक्कल के गैर अक़ली ख़्यालात को हकीकी ख़्यालात से तब्दील करने की कोशिश करते हैं। मौक्कल को आगाही देते हैं कि उसकी सोच गैर अक़ली है और जब तक उसकी सोच को गैर अक़ली से तब्दील नहीं किया जाएगा, उसकी मुश्किलात और मसाइल जो हैं वो बरकरार रहेंगे। मौक्कल को गैर अक़ली सोच और गलत अक़ायद को तब्दील करने में मदद फ़राहम की जाती है ताकि वो जो है अपनी सोच को तब्दील कर सकें। तो ये ओवरऑल थेरेपी है जी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि अल्बर्ट एलिस ने पेश की। हमने इसमें 11 गैर अक़ली ख़्यालात को पढ़े और फिर हमने देखा कि कैसे हम डिस्प्यूट और टीचिंग को यूज़ करके इन गैर अक़ली ख़्यालात को अक़ली ख़्यालात में तब्दील कर सकते हैं और हमारी ज़िंदगी में एबीसी मॉडल की क्या इम्पोर्टेंस है।